अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुअज़्ज़म भट्ट। नाज़रीन, आज हम दो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक जो अहम मामला वो गज़ा पीस बोर्ड का जो इजलास है जिसमें पाकिस्तान शिरकत कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन में मौजूद हैं। ये इजलास में शिरकत करना, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं, क्या पाकिस्तान का ये शिरकत करना कैसा रहेगा और आगे मज़ीद क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, सारी सूरत हाल में इस पर बात करेंगे। और दूसरे जो बात करेंगे वो पॉलिटिकली जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ चहमगोइयाँ चल रही हैं, मुख्तलिफ बातचीत हो रही है, डील और ढील की बातें हो रही हैं, लेकिन तरदीद भी आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हो रहा है, छुपाया जा रहा है, या फिर वाक़यतन कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ये स्पेकुलेशंस हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है कमर ज़मान कायरा साहब को, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। बिफोर गोइंग इनटू द पॉलिटिकल डिस्कशन, एक अहम जो काम चल रहा है वो गज़ा अमन बोर्ड का इजलास जो है जिसमें पाकिस्तान शिरकत भी कर रहा है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि चूंकि पाकिस्तान का एक वाज़े मौक़िफ़ है फ़लस्तीन को लेकर, तो इस बोर्ड में इजलास में शिरकत करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इस चीज़ को पाकिस्तान कैसे यकीनी बनाएगा कि ये कोई पॉलिसी तब्दीली या दबाव के नतीजे पे तौर पर ये जो है ना देखा जाए और इसे मौसर सिफारतकारी के तौर पर ही समझा जाए? ये बोर्ड किसी सफारतकारी के लिए तो नहीं बना। ये बोर्ड तो बेसिकली वहां पे गजा के अंदर फलस्तीनियों के हम्म। ऊपर होने वाले बहुत खौफनाक मजालिम और जेनोसाइड को रोकने और उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये वहां पे अमन कायम करने के लिए जो तजावीज है वो देने के लिए, वो इक़दामात पर उठाने के लिए, उसके लिए बनाया गया है। अब हम समझ रहे हैं कि शायद इस पे जाके उस फोरम पे अमेरिका हमें मजबूर करेगा और बाकी ममालिक को मजबूर करेगा और हम फलस्तीन की सपोर्ट छोड़ देंगे। ऐसा कतई नहीं है। पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम टू नेशन, वहां पे जो टू स्टेट थ्योरी है, बिल्कुल उसके ऊपर खड़े हैं। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है, बैतुल मक़दस फलस्तीनी रियासत का मरकज होना चाहिए, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। यही मौक़िफ़ वज़ीर आज़म साहब ने हर वक्त बयान किया है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हम्म। कोई जमात भी ऐसी नहीं है जो इससे हट के कोई बात कर रही है। लिहाजा इस मौकफ से तो इख्तलाफ मुमकिन नहीं है और ये बात पाकिस्तान के मौकफ और स्टैंड के साथ ही वो वहां गए। रही बात कि हम वहां गए, अगर ना जाते तो क्या, दूसरा रास्ता ये था कि ना जाते। एक तो आप दुनिया जी। के मौकफ से हट जाते। दूसरा ये है कि अगर आपने कुछ फलस्तीनियों की मदद करनी है और उस फोरम पे फर्ज करें कुछ गलत बात हो जाती है, कुछ उनके मौकफ के खिलाफ बात आती है, कुल फलस्तीनियों के मफाद के खिलाफ बात आती है, तो आप उनकी सपोर्ट तभी कर पाएंगे ना अगर आप उस फोरम पे बैठे होंगे, वहां कोई दुहाई देंगे, वहां कोई बात करेंगे, कोई लॉबिंग करेंगे और वहां पे सेटलमेंट के लिए उनकी कोशिश करेंगे, या इसराइल की तरफ से जो कोई मूव होगी उसको ब्लॉक करने का जरिया बने। बाहर बैठे हुए आप कौन सी खिदमत कर लेंगे फलस्तीन। सही, आप कह रहे हैं ये अच्छा मूव है। अच्छा, कायरा साहब, जो अभी हालिया दिनों में ही एक मकबूजा जो मगरबी किनारे की ज़मीनें हैं उसे इसराइल ने रियासती अराजी जो करार दे दिया है, इसकी पाकिस्तान ने भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आपको क्या लगता है कि दीगर इस्लामी ममालिक और पाकिस्तान जैसे मिलकर कोई ऐसा मौसर दबाव डालने की कोशिश करनी चाहिए ताकि दो रियासती जो हल है उसकी राह हमवार हो सके? पाकिस्तान का और मुसलमान ममालिक का यही मौकफ है, इसी के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पे वो आवाज भी उठाते हैं, इकट्ठे भी बोलते हैं, वो यूएन में भी बात करते हैं, वो जहां जाते हैं जो ममालिक इस पे बात करते हैं, उन सबका यही मौकफ। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो यही चाहते हैं कि वहां दो रियासती जो हल है वो निकाला जाए और जो जमीनें इसराइल के कब्जे में है वो बहुत अरसे से हैं, उन्होंने अभी अभी दोबारा की है, ताकत के जोर पे वो सब कुछ कर रहा है। उस ताकत के दबाव को, उस बेपनाह जो उसका इस्तेमाल है उसको रोकने, उसका जो जेनोसाइड था उसको रोकने और वहां पे कुछ अमन सही। कायम हो, कुछ लोगों को सुकून मिले और रीसेटलमेंट का कुछ सबब बने और इजराइल का जो फैलाव है उसको रोकने का कोई जरिया बन सके, वो आप किसी फोरम पे बैठेंगे तो बात करेंगे। आप एहतजाज करके अलग होके बैठे रहें, वो मिलिट्री ताकत है, दुनिया उसके साथ है, फिर वो सारा कुछ अपनी मर्जी से करता जाएगा, आप बैठ के एहतजाज करते रहिए।
ٹھیک ہے، اس پہ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آگے ڈسکشن کو بڑھانا چاہ رہا ہوں. پولیٹیکل جو معاملات، پاکستان کی جو سیاسی معاملات حل نہیں ہو رہے، اس کی طرف میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. ابھی جو ڈیل اور ڈھیل کی باتیں چل رہی ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات کو کیٹیگوریکلی وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو میں آپ کا سٹانس میں یہ چاہوں گا کہ کیا پیپلز پارٹی بھی اس موقف کی تصدیق یا تردید کر سکتی ہے، یا پھر کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے تبھی جو ہے یہ باتیں شروع ہوئی ہیں ساری؟ دیکھیں یہ باتیں تو ہوا میں بھی ہوتی رہتی ہیں، نیگیٹو بھی ہوتی رہتی ہیں، مفروضوں پہ مبنی بھی ہوتی ہیں، اکثر غلط بھی ہوتی ہیں. سو باتوں ہونے سے تو کوئی مراد نہیں ہو سکتا. جہاں تک تعلق ڈیل کا ہے، میں نے تو رانا ثناء اللہ صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں اپنی جماعت کے بھی، ویسے بھی ملک کے ایک سنجیدہ اور سینئر پولیٹیشین ہے، ایک اہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی کوشش کی ہے، خان صاحب کے ساتھ ان کی طرف سے بھی کوشش ہوئی، ہماری طرف سے بھی ہوئی، اور وہ بیل منڈے نہیں چڑھی. اب کوئی کوشش ہو رہی ہے میرے علم میں نہیں ہے، باقی مفروضے ہیں، اس پہ باتیں ہو رہی ہیں. اچھا قاہرہ صاحب، آپ نے چونکہ خود ہی حوالہ دے دیا رانا ثناء اللہ کے بیان کا، اتنے کچے کھلاڑی تو نہیں ہیں سیاست کے وہ کہ ایسے موقع پر وہ کیوں کر اپنی ہار تسلیم کریں جبکہ کوئی مقابلہ بھی نہیں چل رہا، اور کیوں کر اگلے کو ہیرو بنا دیں جو کہ ان کا موقف ہے کہ وہ ڈیل کے قائل ہی نہیں ہیں. تو اس ساری ایپیسوڈ کے دوران ایسا بیان سامنے آنا، اس کی کوئی وجہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ کیوں بیان سامنے آیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ چیزیں تو واضح ہیں، پہلے ہی لوگوں کے علم میں تھیں کہ یہ کوششیں ہوتی رہی. رانا صاحب ویسے بھی دبنگ آدمی ہیں، وہ اکثر اپنا موقف جو ہے وہ زور سے بیان کر دیتے ہیں. قاہرہ صاحب، وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں سیاسی معاملات کے، تو کیا ان کے اس طرح کے بیان کو صرف ان کا ہی بیان سمجھ لینا چاہیے؟ اور کیونکہ مسلسل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈینائی کرتی رہی ہے کہ ہم تو کسی طرح کی ڈیل کے نہ قائل ہیں، نہ ڈھیل دیں گے، یا اس طرح کی چیزیں ہم کر ہی نہیں سکتے، تو ایسے موقع پر کیوں بیان سامنے آ جاتا ہے؟ یہ بیان رانا ثناء اللہ صاحب کا ہی نہیں ہے، بلکہ نقوی صاحب نے بھی، وزیر داخلہ نے بھی، جو اپنی پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی، ہوں اس پہ بھی انہوں نے اس کے اشارے دیے. قاہرہ صاحب، ایک یہ بھی سٹانس سامنے آ رہا ہے کہ چونکہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے، اور یہ ایک پروووک کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو اور بانی پی ٹی آئی کو کہ چونکہ وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں اسی بات کے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، تو اس طرح ان کو ہیرو ہی بنے دیا جانا چاہیے. چونکہ نون لیگ کے یہ مفاد میں نہیں ہے، یا میں برملا کہوں تو کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ سسٹم میں واپس آئیں، چونکہ سب سے زیادہ جو نقصان ہو سکتا ہے وہ نون لیگ کا ہی ہو سکتا ہے. کہ یہ مفروضے ہیں جی، میرے پاس اس کے بارے میں کوئی خبر ہے نہیں. کسی خبر کے اوپر تو تبصرہ ہو سکتا ہے، اب کسی کی خواہش کے اوپر یا کسی مفروضے کے اوپر کیا تبصرہ کیا جائے؟ چلیں اچھا، پر جو ابھی آپ نے سنی ہی ہوگی کے پی کے جو سی ایم ہیں انہوں نے رہائی فورس بنانے کا ایک اعلان کر دیا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ ماضی میں یہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کارکنان اگر باہر نکلتے ہیں تو پھر کنٹرول میں نہیں رہتے، اور اس طرح رہائی فورس بنانا، اور کیا یہ کل کو پھر کنٹرول سے باہر جائے گی؟ اور دوسرا، کیا رہائی فورس کے ذریعے کبھی ممکن ہو پایا ہے کہ کسی کو باہر نکالنے جو کنوکٹڈ شخص ہے؟ اس پر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیے، جو مختلف جماعتوں نے مختلف ادوار میں جو لیڈرز ان کے گرفتار تھے، میری اپنی جماعت نے، جب آصف زرداری صاحب جیل میں تھے تو آصف زرداری رہائی کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی میں مختلف کارکنان نے اور خاص طور پہ وکلاء نے شمولیت اختیار کی تھی، اور جب ان کے کیسز ہوتے تھے وہ اس پہ جاتے تھے، اور جو کوئی احتجاج کے دوران کارکن زخمی یا ہمارے کارکنوں پہ کیسز بنتے تھے، ان کی رہائی کے لیے کوششیں کی جاتی تھی، ان کو سپورٹ فراہم کی جاتی تھی. تو یہ ساری ایک لیگل بیٹل کے لیے تھی، باقی پوری جماعت احتجاج میں شامل ہوتی تھی. اب یہ کام ان کے ذمہ ایک مخصوص کام تھا. اب جو انہوں نے کہا ہے، جب میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، لیکن جو میں تجزیہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر جو اس وقت بلوچستان خیبر پختونخوا کے ہیں، ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کی جگہ لایا گیا. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کوششیں کی؟ انہوں نے آ کے 2-3 دفعہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی، انہوں نے واٹر ویز بات کی ہے، وہ لاہور گئے، لاہور میں جا کے انہوں نے جلسے کیے، وہ بلاک کرنے کی کوششیں ہوئی، ہنگامے کیے، لوگ مرے، خون بہا، سب کچھ کرتے رہے وہ. لیکن وہ جو مقصود تھا
کہ کوئی ڈیڈ لاک آ جائے, کوئی بڑا حادثہ ہو جائے, وہ نہ ہو پایا. اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب سے کے کردار سے غیر مطمئن ہوتے ہوئے ان کو ہٹا کے ان کی جگہ آفریدی صاحب کو لایا گیا, ان دو باتوں کے لیے کہ ایک تو وہ جو آپریشن ہے خیبر پختونخوا میں جو پاکستان کے خلاف طالبان اور جو فتنہ الخارج والے ہیں, یہ ان کے خلاف آپریشن جو ہے اس کو بند کرانا ہے. اور دوسرا آپ نے وفاق کے ساتھ تصادم کرنا ہے تاکہ خان صاحب کی رہائی کا راستہ پیدا ہو سکے. یہ دو مینڈیٹ تھے ان کے. اب انہوں نے کوششیں کرنے کی اپنے طور پہ تردد کیا, وہ گئے مختلف جگہوں پہ, لاہور گئے, کراچی گئے, بات بن نہیں پا رہی ان سے. اب انہوں نے جو کہا ہے کہ جی اب سیاسی عمل کے ذریعے تو نہیں ہو پایا, اب ہم فورس کھڑی کریں گے. تو فورس کیا ہوتی ہے؟ فورس تو طاقت کا استعمال ہوتی ہے. جیسے پولیس ایک فورس ہے, فوج ایک فورس ہے, یا باقی کوئی ریاست کے ادارے اپنی فورسز بناتے ہیں, وہ لا امپلیمنٹ کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہیں. اب وہ یہ فورس کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اس سے بظاہر تو یہی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے خلاف تصادم کرنے کے لیے تشدد کا سہارا پہلے بھی لیا جاتا رہا, لیکن اس کا نام نہیں کیا. اب شاید کہ فارملی وہ اور اس اس کو بیان کی شکل دینا چاہتے تقویت ہیں. تب مل جاتی ہے جو آپ کر رہے ہیں, تقویت تب مل جاتی ہے کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی بیان دیا کہ پہلے ہم تیاری کریں گے پھر لڑیں گے. اچھا, وہی میں گزارش کر رہا ہوں. اب اگر کوئی ایسا ان کا ارادہ ہے, اللہ نہ کرے یہ ہو, اللہ کرے میں غلط سوچ رہا ہوں, اگر ایسا کوئی ارادہ ہے تو پھر تو وہ ایک ان کے لیے زہر قاتل والی بات ہے. نہ وہ خان صاحب کے لیے کوئی فائدہ مند چیز ہوگی, نہ ان کے لیے, کیونکہ ریاست اور ریاست کے ادارے کبھی اس کی اجازت دیں گے ہی نہیں. کوئی صورت قانون اس کی اجازت نہیں دے سکتا, عدالتیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی, حکومتیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی, آئین اس کی اجازت نہیں دے سکتا, سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ ریاست کے ساتھ صحیح. ہاں, جو لوگ جس طرح فتنہ الخارج والے, فتنہ ہندوستان والے ہیں, جس طرح وہ ہیں, اس طرح کی کوئی فورس بنا کے وہ کرنا چاہتے ہو تو اور بات ہے, ورنہ فورس کا لفظ صرف ریاست استعمال کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا قاہرہ صاحب, ابھی صدر مملکت کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا, اس کی ذرا میں وضاحت چاہ رہا ہوں آپ کر دیں. انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد وہی لا سکتے ہیں, چونکہ پاکستانی سیاست میں خیر اتنی زیادہ غیر یقینی ہوتی ہے کہ ایک بات بھی, ایک تو صدر مملکت کا عہدہ ہے, مطلب ان کی بات اہمیت رکھتی ہے, تو کوئی عدم اعتماد یہ کوئی سیاسی حکمت عملی ہے یا پھر کوئی پیغام ہو سکتا ہے یہ بات کرنا؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس ریفرنس میں یہ بات ہوئی ہے, انہوں نے کہاں یہ بات کہی ہے. ابھی خاصے متحرک وہ نظر آ رہے ہیں, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, ایک تو پی ٹی آئی دیکھیں کو ظاہر متحرک مخاطب کر ہونا کے اور ہی بات انہوں نے ہے. یہ بات کی ہے. نہیں دیکھیے, میں نے یہ پوچھا ہے کہ انہوں نے کہیں یہ بات کہی ہے یا متحرک, وہ تو اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملنے گئے, وہ تھوڑے سے ریسٹ کے لیے بھی گئے, رنگیار خان گئے تھے, وہاں سے بہاڑی گئے, وہاں لاہور آئے, واپس آ گئے. جب بھی اپنے کارکنوں سے وہ بات کریں گے تو اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تو وہ باتیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ پچھلا جو عدم اعتماد کی موومنٹ تھی وہ زرداری صاحب تھے تو موومنٹ ہوئی تھی, اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ میں اگر عدم اعتماد کر سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں, اگر کوئی حکومتیں ہٹا سکتے ہیں تو ہم ہٹا سکتے ہیں. یہ پی ٹی آئی یہ کام نہیں کر سکتی. اس تناظر میں شاید انہوں نے بات کہی ہو, میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات. صحیح. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, اس پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد تحریک انصاف سے شیر علی ارباب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین, پی ٹی آئی کے رہنما شیر علی ارباب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شیر علی صاحب آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو لے کر ایک دم سے بات چیت ہونا شروع ہوئی اور ان کی صحت کا معاملہ بنا, اور اس کے بعد ڈیل اور ڈھیل کی باتیں شروع ہوئیں. گو کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں وہ برملا یہ اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل اور ڈھیل نہیں چل رہی. میرا پہلا سوال تو یہ ہوگا, یہ بات شروع کیوں ہوئی ہے, یہ ڈیل اور ڈھیل کی بات شروع کیوں ہوئی ہے؟ کوئی پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہے یا پھر یہ قیاس آرائی ہیں صرف؟ دیکھیں, یہ بات آئی تھنک پہلی دفعہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ, انہوں نے ہی کی تھی کہ جی ہماری کوئی ڈیل نہیں چل رہی. تو انہیں کو پتا ہوگا کہ کوئی اگر اس طرح کا ہے, اور اگر ڈیل کرنی ہوتی عمران خان صاحب نے تو 3 سال پھر جیل میں کیوں گزارتے ہو؟ تو جس طرح ان سے پہلے حکمرانوں نے کی ہے تو
پہلے 3-4 مہینوں میں ڈیل کر کے یا کوئی کمپرومائز کر کے یا اسپتال چلے جاتے ہیں یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو ایسا تو کچھ ہے نہیں ایز سچ. جہاں تک انگیجمنٹ کی بات ہے تو وہ بھی میرے خیال میں ایسی کوئی مطلب کوئی فارمل مذاکرات بھی نہیں ہے. بیک چینلز ہوتے رہتے ہیں, وہ رابطے تو obviously تھوڑے بہت رہتے ہیں, وہ جو ہے اس کے علاوہ تو کچھ بھی ایسا نہیں. ابھی حالیہ دنوں میں کوئی رابطے ہوئے ہیں, کوئی بات بیک ڈور چل رہی ہے ابھی؟ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تو ایز سچ کچھ نہیں تھا. یہ ابھی ہیلتھ والا جو ایشو تھا آنکھوں والا, اس کے اوپر اوبیسلی بیکاز ان پہ پبلک آؤٹ کرائی تھا. 85% بینائی کی رپورٹ جو آئی تھی وہ تو ہر کسی کے لیے انتہائی پریشان کن بھی تھی, تشویشناک بھی تھی. اس کے اوپر جو پبلک ری ایکشن دیکھا گیا سرکار کی طرف سے, تو ان کے اور ہمارے اس ایشو کے اوپر تھوڑی بہت انٹریکشن ہوئی تھی کہ اس معاملے کو کیسے ڈیفیوز کیا جا سکے. اس کے بعد جو رپورٹ آئی, اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں, تو اس کے علاوہ کوئی ایسا ایز سچ کوئی چینل ہے نہیں, کوئی میکینزم ہے نہیں. یہ تو اگر کسی ہمارے لیڈرز ہیں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان میں سے اگر کسی کے کوئی پرسنل اس کے اوپر اگر کچھ ہوتا ہے تھوڑا بہت تو ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم مطلب ہے کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے. اچھا, بات اگر ہوتی ہے تو کر کس سے رہے ہیں؟ چونکہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو بیان دیا, ایک تو اس پر آپ کیا کہیں گے, دوسرا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی بات چیت کے لیے کافی متحرک بھی ہوئے تھے, تو ابھی بھی محسن نقوی سے ہی اسی وایا سے بات ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب کا جو بیان تھا نا, تو ان کا اپنا ذاتی نقطہ نظر تھا نا, تو پاکستان تحریک انصاف کا نقطہ نظر نہیں ہے. وہ تو آپ کو آفیشیل چینل سے آئے گا. وہ جہاں تک رابطوں کی بات ہے, وہ فرینکلی دوست میں 2-3 لوگ ہیں جو بھی مطلب مین آپ کے لوگ ہیں, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. محسن نقوی کا کہتے ہیں شاید وہ ہیں, ایک رانا ثناء اللہ صاحب خود کہتے آ رہے ہیں کہ جی میری انٹریکشن ہوتی ہے. تو اسی طرح ایک دو تین وزرائی ہیں انہی کے ساتھ ہوتی ہے, اور تو کسی کا اسپیکر صاحب ہیں نیشنل اسمبلی کے. شیخ صاحب, یہی علی ہے. امین گنڈاپور چونکہ اس پوری کیمپین کو تقریباً 1.5 سال لیڈ کرتے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے, تو ٹھیک ہے آپ کی یہ بات بجا ہے کہ یہ پارٹی بیانیہ نہیں ہے, ان کی ذاتی بات ہے, لیکن ان کی بات کو یکسر رد نہیں کیا جا سکتا چونکہ 1.5 سال وہ لیڈ کرتے رہے ہیں, بات چیت کرتے رہے ہیں, ملتے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وہ 1.5 سال چیف منسٹر بھی تھے اور یہ ساری چیزیں کر رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اب وہ چیف منسٹر نہیں رہے, اور اس کے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر کوئی ذاتی بیان دیا ہے تو میں تو نہ اس کو رد کر رہا ہوں نہ میں اس کی تائید کر رہا ہوں. وہ تو اس کی مزید وضاحت تو وہ خود ہی دیں گے نا. اگر کوئی پارٹی کی پالیسی ہوتی, پارٹی کی بات ہوتی, اور اس کے اوپر آپ میں کو کمنٹ کیا کر لگتا ہے سکتا کہ تھا, کیوں بیکاز وہ تو پارٹی کی انہیں بات. ضرورت تھی ایسے موقع پر یہ بات کرنے کی؟ علی امین گنڈاپور صاحب کو کیوں ضرورت I پیش have آئی؟ no idea. مطلب مجھے بالکل نہیں پتا. جب سے وہ چیف منسٹر نہیں رہے, ایک دفعہ چغزئی صاحب نے جو عشائیہ دیا تھا جس کے بعد ہم نے پارلیمان میں دھرنے کا اعلان کیا, وہ ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد تو میری کوئی ملاقات ہی نہیں. سو مجھے نہیں, مطلب یہ چیز جو ہے نا, وہ انہوں نے کیوں کہا یا انہوں نے یہ کیوں کیا, وہی والی بات کہ وہ ان کا ایک ذاتی بیان ہے, تو وہ زیادہ بیان اس کے اوپر بات کر سکیں گے. میرا اگر ان کے ساتھ کوئی اس بات پہ ڈسکشن ہوتی, انٹریکشن ہوتی, تو میں اچھے پوزیشن میں ہوتا آپ کو ان کی ان کامنٹس کا چونکہ جواب شیر دیتے. صاحب میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, یہ مگوئیاں ہو رہی ہیں, قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ ایسے موقعوں پہ اس طرح کے بیان دلوائے جاتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے, وہ ماؤتھ پیس بنے ہوں کسی اور کا؟ دیکھیں چیمگوئیوں پہ اگر ہم جائیں تو بہت ساری چیزیں اب چیمگوئیاں ہی کرتے رہیں گے. لیکن جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے, یا جس طرح میں, جب تک میرے پاس کوئی ٹھوس بات نہیں آتی, وہ ہوائی فائرنگ والی عادت میری ہے نہیں, تو اگر کسی کے تھرو دلوایا گیا ہے تو مجھے اندازہ اس کا نہیں ہے. اور کون دلوائے گا اس کو؟ پارٹی کے اندر تو چینلز ہیں, چلیں انفارمیشن ٹھیک ہو گیا, آپ کا سیکٹری ہیں موقف اس بات ہمارے. پہ آ گیا. اچھا, جو رانا ثناء اللہ کی جانب سے اب کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے بات چیت ہوئی تھی, سنجیدہ بات چیت ہوئی تھی, 2 دفعہ ڈیل تک بات گئی لیکن نہیں ہوئی. ایک تو یہ بتائیے کہ گورنمنٹ آپ کو جب بات کرتی تھی, یا 2 دفعہ چونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں, آپ کو کیا وہ آفر کر رہی تھی گورنمنٹ جو آپ لوگوں نے رد کر دی؟ اگر اس طرح کا ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ کا یہی بیان سامنے آیا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک آدھ دفعہ جو میرے کانوں سے گزرا تھا وہ یہ تھا کہ جی حکومت نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے, لیکن 8 فروری کا الیکشن از آف دا ٹیبل. تو آپ کا جو بنیادی ایشو ہے جس کے اوپر آپ
جو ہے یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ پبلک مینڈیٹ جو ہے وہ چھینا گیا. اگر آپ اسی کو مذاکرات کا حصہ نہیں بناتے تو آدمی کیا مذاکرات کرے گا؟ اس کے بعد آن ٹاپ آف دیٹ وہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ عمران خان صاحب کے ساتھ جاری تھا وہ بھی آپ نے بلاک کر دیا ہے. عدالتوں کی آپ نہیں مان رہے ہیں, کسی یہ تو چیز کی آپ شیر نہیں علی مان رہے, صاحب تو یہ تو بغیر وہی بات جو رانا سے کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب ان کے ساتھ بات کرنے جاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری جگہ پہ آ جائیں اور ہم آپ کی جگہ پہ چلے جائیں. تو دیکھیں یہ اس طرح تو نہیں ہوگا, وہ آپ کی جگہ پہ نہیں آئیں گے. آپ قید میں ہیں تو تھوڑی سی لینینسی تو پھر آپ کو ہی دکھانی پڑے گی, یا پھر پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی ٹرمز پہ ہی بیٹھنا ہے, اس کے علاوہ بات ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, اب اس کو سمجھے دیکھیں, وہ تو وہی بات کریں گے نا جو ان کو سوٹ کرے گی بیسک, اور ہم وہ کریں گے جو ہمیں سوٹ کرے گی. بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ کس لیے کرنے ہیں, مطلب کس لیے کرنے ہیں. اگر ہم نے کرنے ہیں کہ جی ملک میں یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یہ ختم ہو, تو اس کی جو وجوہات ہیں اسی کے اوپر مذاکرات کریں گے. اگر اس کی جو وجوہات ہیں, فار ایگزامپل 8 فروری کا الیکشن, اگر اسی کے اوپر وہ کہیں گے کہ جی اٹ از آف دا ٹیبل, تو بیٹھ کے جو ہے ہم نے کرنا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سلسلہ جاری تھا لافل ملاقاتوں کا ہماری بانی چیئرمین سے عمران خان صاحب سے. عمران خان وہ چیز جو ہے منقطع کر دی گئی بیچ میں, جو ہے پھر یہ جو بھی آنکھ والا جو سلسلہ ہے یہ کیوں نکلا؟ اس لیے نکلا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں تھا, اور ایک رپورٹ آئی اور لوگوں کو تشویش پیدا ہوئی کہ جی یہ تو ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے, ان کو جو ہے وہ وہاں جیل میں ہے, تکلیف ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ چیزیں اگر روٹین میں چلتی تو مذاکرات کی میں بھی راہ ہموار ہوتی اور باقی چیزیں بھی ہوتی, بیکاز ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک میں پولرائزیشن کم سے کم ہو اور یہ ملک آگے بڑھے. شیر علی صاحب ایک چیز تو بالکل واضح, اگر مذاکرات آپ نے کرنے ہیں تو ماضی میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں, آپ کو اس فوٹنگ پہ آنا ہوگا تب ہی آپ کی بات بنے گی. یہ تو آپ کو بھی میرے خیال سے پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس آپ کو پتہ ہوں گے, تو بات کس طرح بننی ہے وہاں کھڑے ہونا پڑے گا اس سٹیج پہ, ورنہ اس کے بغیر بات نہیں بننی. یا پھر وہی میں پھر مطلب سوال دہراؤں گا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا مطلب کہ نہیں ہماری بات. جی دیکھیں, یہ تو وہی والی بات ہے نا. تو لٹرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے سرکار کے ساتھ کسی قسم کا ڈیل کریں تو کہیں جا کے ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بڑا کلیئر ایک چیز بتاتا ہوں, اگر عمران خان صاحب آج چاہے نا آج کہ میں نے نکلنا ہے تو وہ کل باہر ہوں گے, لیکن وہ پھر کمپرومائز کریں گے ان کی اسٹرگل کے اوپر, ان کی جدوجہد کے اوپر. اور یہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے جو کہ عوام سے چھینا گیا ہے اور ان لوگوں کو دیا گیا ہے جن کو مینڈیٹ ملا نہیں تھا, اگر یہی چیزیں ہم نے کرنی ہیں تو وہی والی بات یہ ہے کہ 3 سال خان صاحب جیل میں کیوں رہے اور ہم نے یہ اتنی زیادہ بے تحاشا دھرنے اور یہ ساری چیزیں کیوں کری. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا حل ہے کیا. صحیح. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو ابھی خان صاحب کی آنکھ کا تھا, مطلب ہے اگر خان صاحب کو شفا اسپتال میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جاتا, ان کی مرضی کا ڈاکٹر ان کو پرووائڈ کر دیا جاتا, اور ملاقاتوں کا سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا, ابھی بھی اڈیالہ میں اگر پولیٹیکل لوگوں کا ان کی فیملی کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے ٹاپ پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں جزوی ہی شروع ہو جائیں تو کافی حد تک فرق پڑ سکتا ہے. لیکن اب اس کے لیے تو تھوڑی بہت لینینسی سرکار کو بھی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جیل میں اور ہم جیل سے جو ہے نا ہم کہیں یقینی گے کہ طور پر ہماری یہ نہیں ہونا چاہیے, ہر ایک بات ملاقاتیں مانی جائے. ہونی ہی چاہیے ہر صورت. میڈیا اس پہ مسلسل بات بھی کرتا ہے. اچھا اٹ مینس کہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ابھی تک یہی ہے کہ مزاحمت کرنی ہے یا سیاسی دباؤ بڑھانا ہے, چونکہ کے پی کے جو سی ایم ہیں انہوں نے رہائی فورس بنانے کا جو اعلان کیا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ فورس کیسے یہ فنکشن کرے گی, کیسے یہ فارم ہوگی, اس کا کیا کردار ہوگا, فورس کے ذریعے کیسے رہائی ممکن ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ دیکھیں مین چیز اس عمران خان رہائی فورس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا, اس میں 2 باتیں فوکس, آپ نے فوکس کسی اور پہ کیا. عمران خان رہائی از دا مین فوکس. فورس جو ہے وہ تو ایک اس کا نومنکلیچر ہے. یہی ہمارے ورکرز ہوں گے, ہم نے کوئی باہر سے کوئی دستے نہیں منگانے, اور یہی جو ہے ان کو ہم اتنا آرگنائز کریں گے کہ جو بھی کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ ہو وہ اس طریقے سے ہو کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا جب آپ کے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں, بہت سے ورکرز ہوتے ہیں, تو ان کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دس از اندر ایفرٹ کہ ایک کنسرٹڈ آرگنائزڈ ایفرٹ ہو. جہاں تک مزاحمت اور مفاہمت کی یا مذاکرات کی بات ہے, لیکن مفاہمت یا مذاکرات جو ہے وہ ایک حد تک آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ تیاری بھی آپ نے رکھنی ہے کہ کل کو اگر مذاکرات فیل ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایک راستہ تو ہو جس کے تھرو ہم اپنے بانی چیئرمین کو
رہا کرنے کی کوشش کر سکے. تو اسی سلسلے میں وہ کنٹینر بھی ہے ایک جو پشاور میں تیار ہو چکا ہے, یہ رہائی فورس بھی ہے. سو یہ ساری چیزیں تیاریوں کا حصہ ہے, یہ پوری اوور آل اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اس میں شیر علی صاحب یہ مذاکرات نہ بھی ہو کہ ہوں گے, چونکہ سارا پہلے کچھ بھی ہوگا. ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کار باہر نکلتے ہیں لیکن کنٹرول میں نہیں رہتے, ابھی فورس بنائی جائے, کل کو پہلے ہی آپ ایک 9 مئی بھگت رہے ہیں, کل کو فورس بنانے کے بعد پھر آپ یہ کہتے پھریں کہ وہ وہی والی کنٹرول میں بات نہیں دیکھیں, رہے, اور ایک اور سنیں کچھ سنیں ایسا. جی سنیں آپ وہی والی بات, آپ عمران خان رہائی کی بجائے ایک ہی فورس کو ہی وہ کر رہے ہیں. فورس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ منظم ہوگی. بہت شکریہ شیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تحریک انصاف کے سینئر رہنما. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین, سعید قاضی صاحب سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کے وقت کا. یہ کہیے کہ ایک سراسیمگی سی ہے سیاست کے ماحول کو, آپ بھی خیر بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں, صحافت جو ہے وہ سیاست کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, سیاست میں کچھ ذرا سی بات ہوتی ہے اور سارے صحافی میں کہوں گا ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی جو باتیں چل رہی ہیں یہ کیوں ایک تو چل رہی ہیں, ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ڈیل یا ڈھیل, ظاہر ہے گورنمنٹ نے آ کے یہ تو نہیں کہنا کہ ہم یہ کہیں وفاقی وزیر اطلاعات ڈینائی کر رہے ہیں, وہ آ کے بتائیں گے تو نہیں کہ بات ہو رہی ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے, کوئی بات ہو رہی ہے پس پردہ؟ دیکھیں بات تو ہو رہی ہے لیکن بات تو کھل کے آ گئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے بتا دیا جی کہ ہم نے آفر کی ہے, وہ نہیں مانتے. ہمارے پاس اور بھی بہت سی آف دی ریکارڈ خبریں ہیں ظاہر ہے جو ہم دے نہیں سکتے, تو وہ ایک بات طے ہے. اور اس سے پہلے بہت سے لوگ, ہمارے سینئر صحافی احمد میر صاحب نے میرے شو میں بتایا کہ بھئی وہ نہیں, جو ڈیل کی آفر لے کے ان کی اپنی پارٹی کا ایک بندہ گیا تھا, اس کو شروع بڑے دنوں پہلے کی بات, اس نے جھاڑ دیا تھا. تو اب یہ اس سے جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں دے رہا, اور وہ جو ہے وہ اب تو لگتا یہ ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کے انٹرویو کے بعد تو لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیل لے کے پیچھے پھرے ہیں, وہ نہیں دے رہا. اینڈ ہی از ریڈی ٹو پے دی الٹیمیٹ پرائس. جب آپ الٹیمیٹ پرائس پے کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ اب آپ کے بات سامنے ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص نو کا کمنٹیریٹ علیمہ خان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, بیکاز آئی پرسنلی بلیو کہ اگر یہ ایک اور فیملی ڈائنیسٹی بنتی نظر اللہ کرے عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہو اور ان کی اچھی طویل اپنی زندگی بسر کریں, لیکن خطرہ تو نہیں, خطرہ ہمیں تو نہیں ہے مگر ان کو ہے جو اقتدار پہ قابض بیٹھے ہیں, کہ وہ علیمہ خان جو ہے, میں نے جو ان کو دیکھا, میں ملا تو نہیں ان سے, ٹی وی پہ دیکھا انٹرنیشنل انٹرویوز میں, وہ بڑی یعنی مجھے عمران خان کی طرح اصحاب لگتے ہیں ان کے, اور اس کے ساتھ آفریدی صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں. تو دس از دی پرابلم. اب بات یہ ہے کہ جو یہ مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے سکتے, اور جو عمران خان مانگ رہا ہے وہ نہیں دے سکتے. تو ابھی تک تاحال دم گفتگو یہی ہے کہ بھئی یہ سٹیل میٹ ہے اور بات آگے نہیں بڑھ رہی. جی قائد صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے حوالہ دیا ان کے بیان کا, اس صورتحال میں بینگ اسٹوڈنٹ آف جرنلزم مجھے سمجھ نہیں آئی کہ گورنمنٹ نے یہ خود سے, میں گورنمنٹ کا ہی کہوں گا چونکہ وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں, یہ کیوں بیان سامنے آیا ہے, کیوں انہوں نے بتایا, کیوں انہوں نے ہار تسلیم کی ہے کہ ہم تو کرنا چاہ رہے ہیں, یہی اس کا لب لباب ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں. اس موقع پہ یہ بیان آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے, یا ایک اور جو سٹانس چل رہا ہے کہ ان کو پروووک کرنے کے لیے تاکہ وہ اسی سٹانس پہ رہیں اور بات چیت کبھی ہو ہی نہ؟ نہیں دیکھیں, رانا ثناء اللہ صاحب اتنے ہی وزیر ہیں جتنے وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم ہیں. وی آل نو کہ پاور کہاں سے فلو کر رہی ہے, ٹھیک ہے. رانا صاحب کی ایک تاریخ ہے کہ وہ تلخ بات سچ بھی کر جاتے ہیں, اس ماضی میں بھی ہم نے ان میں یہ ٹینڈنسی دیکھی ہے. اب میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا, کچھ باتیں بڑی مشکل بھی انہوں نے کی ہیں. تو میرا خیال میں انہوں نے حقیقت حال کہی ہے, تو اس لیے میرے خیال میں حالات کو درست ہوتے مجھے نظر نہیں آتے, یہ کمپلیکیٹڈ ہوں گے مزید, اور وہاں پہ مجھے کوئی یہ جو کانفلکٹ ہے irreconcilable لگ رہی ہے مجھے. اور باقی گورنمنٹ کا کیا ہے, گورنمنٹ بیچاری بڑی معصوم ہے, اس کے پاس کس کے پلے کیا ہے, تو سارے جانتے ہیں خان صاحب کن سے مخاطب ہیں اور خان صاحب سے کون یہی تو مدعا ہے کہ اگر بات چیت, ان کو یہ احتمال بھی ہوا ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے اور ڈیل ہو سکتی ہے, تو اسی لیے شاید یہ ساری جو باتیں شروع ہو گئی ہیں, اسی لیے صدر مملکت جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, تو کہیں آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ان لوگوں کو ڈر تو نہیں لگ گیا کہ بات چیت ہو جائے گی, ڈیل ہو جائے گی, اسی لیے یہ سارا بکھیڑا کر دیں؟ دیکھیں ہمارے ملکوں میں نا یہ شیر کی سواری ہوتی ہے, حکمرانی اترنے کو دل نہیں کرتا لیکن اترنا ہوتا ہے ایک دن جو ہے وہ آ جاتا ہے.
مگر سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب وہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ اپنے بچے کو ایک وزیر اعظم دیکھنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ایک جگہ ان کی گفتگو میں بھی انہوں نے بتایا, اور شاید عمران خان کے حوالے سے جو انہوں نے ایک بڑا قابل اعتراض بیان دیا کہ جی عورتوں کی طرح یہ اس طرح تو نہیں کہنا چاہیے. کیا عورتیں جو ہیں ہماری مائیں بہنیں ہم سے کم ہیں؟ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں جو ہمیں جنم دیتی ہیں. بہرحال وہ مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس کی جگہ بنے گی. اگر آئندہ نیشنل گورنمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں جو نام آ رہے ہیں وہ بڑے مختلف نام ہیں. اس لیے میرے خیال میں اس میں فی الحال تاحال اس میں ان کا نام نہیں ہے, اور میرے خیال میں یہ خواہش ہی رہ جائے گی زرداری صاحب کی کہ بلاول صاحب. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر صورت یہ سسٹم اس ٹائم خطرے میں تو ہے. اگر آپ نیشنل گورنمنٹ کی بھی بات کریں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو پک رہا ہے, اسی لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اصل میں عمران خان دو چیزیں ہیں جو آکلیز ہیل ہے. ایک تو خان جو ہے اس کی خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی دے, وہ کیا پرائز پے کرنی پڑ جا سکتی ہے اگر کوئی الٹیمیٹ واقعہ ہو, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ معیشت کے تو پلے ککھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا, آج ہماری میٹنگ ہے وہاں پہ 19 تاریخ کو, ابھی پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوں گے, ساتھ ہی IMF نے ہماری آرم ٹویسٹنگ شروع کر دی ہے این اس موقع پہ کہ 25 کو وہ آ رہے ہیں. کہتے ہیں یار گورننس اور کرپشن کے بارے میں تو بتائیں, آج جا کے کچھ کمٹمنٹس کرنی ہے وزیر اعظم صاحب نے. تو اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن, سو سی ہاؤ اٹ پلیز آؤٹ. جی قائد صاحب, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشی تباہی بہت ہو چکی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز گورنمنٹ کے حق میں اس لیے چلی جاتی ہے چونکہ اگر گورنمنٹ میں انسٹیبلٹی آج ہوئی تو یہ دھڑام سے گر جائے گی جو بھی جیسے بھی کھڑا ہے. تو ایسی صورت میں تو پھر سٹیٹس کو برقرار ہی رہتا ہے. پھر دیکھیں کسی انٹرنزک وجہ سے نہیں کھڑا نظام. IMF کی جو ٹرینچ پہ کھڑا ہے, یہ ایشین ڈیولپمنٹ کے پیسوں پہ کھڑا ہے, دبئی کے پیسوں پہ کھڑا ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اپنی کسی اندرونی طاقت کے بل پر نہیں کھڑی, بیرونی. یہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے کہ جب انیشیٹو آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. تو یہ جو سٹیٹس کو ہے, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ قرضوں پر سود کے لیے قرضہ لے رہے ہیں, تو یہ کون سی سٹیبلٹی ہے؟ آپ کا ڈیفالٹ جو ہے وہ عالمی معاشی ادارے, کیونکہ ان کو آپ سے کام ہے, انہوں نے آپ سے کچھ کام لینے ہیں, آپ کا ڈیفالٹ وہ ڈکلیئر نہیں کر رہے. کیا دیر لگے گی؟ میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیے گڈ اومن نہیں ہے. باقی اس کی موجودگی اگر آپ کہتے ہیں سٹیبلٹی, انتہائی مضر ہے. $130 بلین کا قرضہ ہمارے اوپر ڈال دیا, بجلی سارے خطے میں سب سے زیادہ ہے, انڈسٹری ملک سے باہر جا رہی ہے, یہاں کے انڈسٹریلسٹ رو رہے ہیں کہ ہم بند کر رہے ہیں. تو یہ کون سا سٹیٹس کو ہے بھائی؟ یہ تو ایک بربادی کے عمل ہے جو جاری ہے. اب دیکھیں قائد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے جو رائیول ہیں PTI اور بانی PTI, وہ اس ساری سچویشن میں کس طرح ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں؟ ان کو کیا فائدہ ہوگا اگر گورنمنٹ اپنے ہی بوجھ تلے ہے؟ تو ان کے پاس بھی کوئی ایسا جیسے ایکسپرٹ یا کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ تو ہمیں نظر نہیں آتے کہ وہ آئیں گے اور جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس صورتحال میں PTI کس طرح ایڈوانٹیج لے سکتی ہے؟ دیکھیں وہ کیا ایڈوانٹیج لے گی؟ وہ تو جوتے مار کھا رہے ہیں, معافی چاہتا ہوں, وہ تو کٹ پڑی اندر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, ان کو اپنے ڈاکٹر آپ نہیں دے رہے, وہ کیا اس کا کیا ایڈوانٹیج ہوگا؟ اچھا اب مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ یار یہ جو ہماری جیب کاٹ رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, تو وہ اندر والے آ کے ہمیں کیا دیں گے؟ کیا از دس اے جسٹیفیکیشن فار مس مینجنگ پاکستان اکانومی؟ یعنی عمران خان تو ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. میں تو تب بھی کہتا تھا جب وہ گورنمنٹ میں تھا, جب سارے قصیدے پڑھ رہے تھے, میں اب بھی کہتا ہوں کہ باہر آ کے بھی اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. بٹ ہاؤ کم اٹ بیکمز اے جسٹیفیکیشن فار دس پلنڈر؟ یعنی جس طریقے سے یہ مینج کر رہے ہیں, یہ اس کا جواز ہمیں کہاں سے مل جاتا ہے کہ اگر خان نہیں کر سکتا تو چلو یار تسی لوٹ مار کر دے رہو. Is this this kind of یہ ہے یعنی justification? I don't think. I think this is pure eye. نہیں, یہ کوئی justification نہیں ہے. Definitely you are right. یہ justification ہے, ہو بھی نہیں سکتی. اچھا قاری صاحب, ابھی جو رہائی کی چونکہ بات مسلسل اور ڈھیل کے تناظر میں ہی KP CM کی جانب سے جو رہائی فورس کا کہا گیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ رہائی فورس کے ذریعے کوئی رہائی ہوئی ہے کبھی یا ہو سکتی ہے؟ یہ کیا کریں گے یہ؟ نہیں, میرے خیال میں PTI موومنٹ نہیں بنا سکتی. اس کی ایک وجہ ہے, ایک ہی موومنٹ بنی ہم نے ریسنٹلی جو دیکھی وہ کشمیر میں بنی تھی, اور انہوں نے اپنے اہداف لے لیے تھے. وہ آپ کی بجلی کی قیمت پہ, لیونگ کاسٹ پہ, اور جو بنیادی PTI کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کسی اور یار مجھے کیا لگے کسی اس کے ووٹ گن کہتے ہیں MNA بنا دو تو انہوں اٹھا دو.
بیسیکلی بات یہ ہے کہ جتنی موومنٹس پاکستان میں بنی ہے 68 میں بنی، 5 نومبر میں بنی، اس کے بعد بنی، تو کس پہ؟ عام آدمی کی معیشت پہ بنی۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ سارے سیکریٹریٹ پہ 15 16 11 گریڈ کے کھڑے ہیں اور 2 4 ہزار روپیہ مانگ رہے ہیں، کوئی پارٹی وہاں گئی؟ موومنٹ ورکنگ کلاس بناتی ہے، مڈل کلاس یہ تو ہے اس کے پاؤں کیچڑ میں اور آنکھیں آسمان پہ ہوتی ہیں، وہ ساری عمر طبقہ بدلنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو مڈل کلاس کے تھیمز ہیں یہ ووٹوں شوٹوں میں الیکشنوں میں کام آتے ہیں۔ موومنٹ میں جو آپ کی ورکنگ کلاس ہے جب تک وہ انٹر نہیں ہوتی تو وہ کسی ڈیسائسو طرف نہیں جا سکتی۔ وہ اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کام ہی کوئی نہیں ہے، نہ کسی ٹریڈ یونین میں۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنے دن سے لاہور میں لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں، نہ وہ موومنٹ کر سکتے ہیں، یعنی ظاہر ہے وہ سیاسی دباؤ نہیں بڑھا سکتے اور نہ ہی عمران خان لینینسی دکھانے کو تیار ہے، تو ایسے میں پھر تیسرا راستہ کون سا بچتا ہے ان کے پاس؟ بھائی فی الحال تو یہ سٹیل میٹ ہے۔ کوالٹیٹیو چینج کیا آتی ہے؟ مثال کے طور پر کیا جو کشمیر میں بجلی کی 3 روپے کی بجلی لے رہے ہیں نا وہاں کے لوگ، یہ عمران خان نے موومنٹ بنائی تھی؟ ایک خطرہ یہ ہے کہ ان اکنامک کنڈیشنز میں ممکن ہے کہ یہ جو کے پی کے ہے، یہ جو کل ہم نے دیکھا کہ یہ سارے جو ورکر یہ لڑکے باہر آئے ہوئے تھے یہ تو افریدی کے انڈر تھے ہی نہیں، اس کو تو وہ سابق جو سی ایم ہے وہ دیکھ رہا تھا اپنا گلگت بلتستان کا۔ تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ان کنڈیشنز میں معاملات پی ٹی آئی کا ووٹر بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر اس طرح کی خودرو موومنٹ بن گئی تو کیا کریں گے آپ؟ جو ان کوسچنز کو پولیٹیکل پارٹیز آنسر نہیں کر رہی، اوپر سے سارے ایک ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رائٹ ونگ پارٹی ہے، مسلم لیگ نون رائٹ ونگ پارٹی ہے، پیپلز پارٹی رائٹ ونگ پارٹی ہے۔ زمین لیفٹ کی ہے، بات روٹی کی ہے، میری بجلی کی قیمت ٹھیک کرو، میرے لیونگ سٹینڈرڈ ٹھیک کرو، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس حوالے سے لوگ اس لیے باہر نہیں نکل رہے کہ انہیں کسی لیڈر پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ ہمارے جو کور ایشوز ہیں بالکل ایسے یہ سیاست پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے اور صحافت میں بھی سیاست ہی کھیلا جا رہا ہے۔ عوام کے جو مسائل ہیں اس پر یقینی طور پر بات کرنے کی ضرورت بھی ہے جو کہ کم ہوتی ہے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، قائد صاحب بہت شکریہ آپ کا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔